गुज़िश्ता साल कैसा रहा था, अगला साल कैसा रहेगा, सवाल यही होगा, प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा। अखबारों में, मैगजीन्स में लिखा होता है ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये एक दकियानूसी टॉपिक है, ये एक दुकान चलाने वाला मैटर। 3 या 5 लाइनें होंगी कि इस हफ्ते पैसा आएगा और सेहत का ख्याल रखिएगा, किसी से झगड़ा मुतवक्के है। क्या इन चारों सवालों में से किसी सवाल की बहुत ज़्यादा अहमियत है? Who cares? दो इंसानों की तकदीर भी एक जैसी नहीं होती। घर में अब 5 भाई हैं तो पांचों के मुकद्दर मुख्तलिफ होते हैं। जुड़वाओं के नहीं होते, 2 जुड़वा भाई सगे जिनके दरमियान सिर्फ 1 मिनट का या 30 सेकंड का पैदाइश का फ़र्क है, उनके तकदीर, उनके चार्ट बिल्कुल चेंज होते हैं। ये जो पामिस्ट्री है या हाथ की लकीरें देखना, ये कैसा इल्म है? अब इस इल्म को जानने वाले लोग बहुत गिनती के ही रह गए। किताबों में हर चीज़ सही नहीं लिखी हुई। जो आपने थ्योरी दी थी कि कुछ भी इल्म गैब नहीं है, इसके मुताबिक तो इसका बताना भी फिर गलत नहीं है। गलत नहीं, उसके ऊपर अंधा एतमाद कर लेना, उसको अपने लिए खुदा बना लेना, उसी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना, चीज़ें सोचना बेकार है। इल्म की हकीकत और उसकी साइंसी वैलिडिटी क्या है? तमाम उलूम, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के बनाए, कोई भी इल्म गैब का इल्म नहीं है। तमाम उलूम जो आपसे मुताल्लिक़ हैं, इल्म जफ़र, इल्म नजूम, ये सब कुरान करीम में भी है। कुरान करीम में सूरह शम्स है, सूरज, सूरह कमर है, चाँद, सूरह नजम है, सितारा, सूरह बुरूज है, यानी ये एरीज टॉरस जो जी बुरूज हैं, और सूरह तारिक, सुबह का सितारा। सूरज निकले, सितारे आगे पीछे घूमे, जो भी हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है और असर क्या पड़ता है? कुरान करीम में जो अल्लाह ताला के इरशादात हैं, या तो हम उन्हें हुक्म मानेंगे या अल्लाह का वादा मानेंगे। क्या साइंस ऐसी जगह पे पहुंची है कि उसने किसी इलाके में सूरज को निकलने से रोक दिया हो? एस्ट्रोलॉजी की इकसाम कितनी है और राइज इकसाम कितनी है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक मीन हिंदी नजूम, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, जापानीज़ एस्ट्रोलॉजी। रूहानियत क्या है, चले इसके बारे में बता दें। हर शख्स के अंदर रूहानियत मौजूद है, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। हमारे मुआशरे में तो बिलखुसूस लफ्ज़ तावीज़ को बुरा समझा जाता है कि फ़लाँ खातून तावीज़ करती हैं या फ़लाँ शख्स तावीज़ों में पड़ा हुआ है। अब क्या तावीज़ एक अच्छा लफ्ज़ है, बुरा लफ्ज़ है? और इन दोनों में अच्छे तावीज़ और बुरे तावीज़ भी होते हैं, तो वो तफरीक क्या है? लेकिन तावीज़ ताउज़ से निकला है और ताउज़ निकला है आउज़ से, और आउज़ का मतलब है पनाह मांगना। और तावीज़ सिर्फ़ और सिर्फ वही वैलिड और कामयाब होता है जिसमें सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, उसके अस्माए इलाही के या कुरान करीम की आयत से हटकर और कुछ ना लिखा हुआ। इश्तिहार भी लगा के बाकायदा बताते हैं कि महबूब कदमों में, या आपका काम 7 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो ऐसा होता है, महबूब कदमों में आ जाता है। काफ़ी देर पहले इसके बारे में सोच रहा था, अगर ये सवाल आप करें तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी दुकानें, चाहे वो फुटपाथ पे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के तावीज़ बेच रहा हो, अगर किसी के पास इल्म है तो वो दुनिया से कोशिश करता है कि छुपा रहे। दुआ, वजीफ़ा, कोई एक हल, कोई एक छतरी, कोई बारिश, क्या है मुझे बताएं। सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने रब से कनेक्ट हो जाएं। कैसे कैसे कैसे? ये बड़ा आसान है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र कैसे करें? हाँ, शुक्र कैसे करें तो उसके लिए भी सही हदीस की तरफ से ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अफजल दुआ है, सही हदीस से साबित है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल के आखिरी दिन या हर नए साल के पहले दिन तमाम ही टीवी चैनल्स पर एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है और ये बताया भी जाता है और ये दावे किए जाते हैं कि गुज़िश्ता साल कैसा रहा था, अगला साल कैसा रहेगा, और गुज़िश्ता साल जैसा गुज़रा है इसके बारे में तो हमने 1 साल पहले ही बता दिया था। या आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, चाहे वो किसी शख्स के बारे में हो, चाहे वो ममालिक के बारे में हो कि 2 ममालिक का आपस में ताल्लुक़ और रिश्ता कैसा रहेगा, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ के बारे में हो, खिलाड़ियों के बारे में हो, सियासतदानों के बारे में हो, लीडर्स के बारे में हो, ये दावे और वादे के साथ बताया जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही रहेगा। तो हमने भी कोशिश की, ज़ाहिर है एक प्रोग्राम तो आपको देना था ना साल के आगाज़ में, तो हम इसी कोशिश के साथ ये पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये कतई तौर पर रिवायती नहीं होगा, चूँकि मैं हमेशा से ये वादा मैं करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि एक मुख्तलिफ एंगल आपके सामने लेकर आएँ ताकि कुछ इल्म हमें हासिल हो सके, मुझे हासिल हो सके और हम इस कैमरे के ज़रिए से आप तक पहुँचा सकें। तो सवाल यही होगा, प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ
ماہر علم نجوم محمد کامل صاحب موجود ہیں. السلام علیکم کامل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مجھے کبھی الحمدللہ اسکرپٹ کی ضرورت پڑے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کر سوال کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ تیاری کروں، یہ جاننے کے لیے کہ ہم لوگوں تک کیا پہنچا رہے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ 2025 کیسا رہے گا؟ یہ بڑا ہی ٹپیکل کویشچن ہے، کیونکہ 2025 سے پہلے پچھلے 20-25 سال آپ نے یقیناً ایسی زندگی گزاری ہوگی جس میں آپ نے ایسے سینکڑوں پروگرامز دیکھے ہوں گے جن میں بہت سارے ماہر علم نجوم بیٹھے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 2020 کیسا رہے گا، 21 کیسا رہے گا. 2012 میں تو دنیا ہی ختم ہو رہی تھی، وہ الحمدللہ آج تک ختم نہیں ہوئی، اور وہ اسی وقت ختم ہوگی جب اللہ کا بھی ہو رہی تھی کہ جب وہ ظاہر ہے فگرز چینج ہوں گے تو کمپیوٹر نہیں اٹھائے گا. وہ ایک سنا تھا کہ کیبلز چینج ہو جائیں گی. بالکل، یہ ساری کہانیاں تھیں، سب نے سنی. تو 2025 کیسا رہے گا، اس کے لیے بہترین جواب میں آپ کو دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بے شک، اور اس نے اپنی ذات وحدہ لا شریک کا رنگ ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اب یہ کنٹروورشل نہ ہو جائے تو میں اس کو فوراً ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہر شخص کی فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور سائنس اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ اگر دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں تو 8 ارب فنگر پرنٹس ہیں، اور کوئی کسی سے میچ نہیں ہوتے. اسی طرح سے ہر شخص کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لکھی ہے، اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کا مالک ہے. بے شک. تو 2025 کیسا رہے گا، عمومی طور پہ، خصوصی طور پہ، یہ ہر شخص کے لیے ایک انڈیویجول بحث ہوتی ہے یا انڈیویجول ایک ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. اور اگر ہم پیچھے دیکھیں کہ ہم کہیں کہ جی فلاں کرکٹر نے اتنا اچھا دور گزارا لیکن اس نے پھر بہت برا دور بھی دیکھا. جب پریڈکشنز کی جا رہی تھیں کہ یہ بندہ جو ہے سپر اسٹار بنے گا، اس بندے کو، اسی کرکٹر کو یا سیاستدان کو یا کسی بھی شخص کی پرٹیکولر آپ بات کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، وہ پریڈکشنز پوری نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. تو اب چاہے ہم انہیں، جب تک ہم کسی شخص کے ذائچے کو، کسی شخص کے چارٹ کو پرٹیکولرلی انالیسس نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 2025، اب میں آپ سے کہہ دوں کہ جی 2025 دولت کا سال ہوگا، لیکن کس بنیاد پہ؟ میں تو یہاں کہہ کے چلے جاؤں گا، لیکن بعد میں مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 2 انسانوں کی تقدیر بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. گھر میں اب 5 بھائی ہیں تو 5 کے مقدر مختلف ہوتے ہیں. جڑواؤں کے نہیں ہوتے. 2 جڑواں بھائی سگے جن کے درمیان صرف 1 منٹ کا یا 30 سیکنڈ کا پیدائش کا فرق ہے، ان کے تقدیر، ان کے چارٹ بالکل چینج ہوتے ہیں، ان کی تقدیر مختلف ہوتی ہے، ان کے معاملات زندگی سیم تو نہیں ہوتے. تو پھر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوال ہے 2025 کیسا رہے گا، یا یہ جو بچپن سے چلے ہم اخباروں میں، میگزینز میں لکھا ہوتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ ایک دقیانوسی ٹاپک ہے؟ دیکھیں، اگر کھل کے بات کریں نا تو یہ ایک دکان چلانے والا میٹر ہے. سیریسلی ہر شخص نے اپنی دکان چلانی ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی ایک زندگی گزاری اور یہاں تک پہنچے. پہلے بہت مشہور ہوتا تھا، اخبار جہاں میں آیا کرتا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا، اور بہت سارے اخبارات میں اور میگزینز میں یہ چیز آتی رہی ہے اور ہم نے بھی بہت پڑھی. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جو بات لکھی ہوئی تھی وہ ایگزیکٹلی پوری ہو گئی؟ کبھی؟ اچھا، بہت جنیرک، میں اگر کنسیرین ہوں تو 3 یا 5 لائنیں ہوں گی کہ اس ہفتے پیسہ آئے گا اور صحت کا خیال رکھیے گا، صحت کا خیال رکھیں، کسی سے جھگڑا متوقع ہے، کسی پرانے سے ملاقات ہو جائے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کنسیرین لیٹ سے 12 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ بھی ہوں تو کیا یہ 4 5 17، یہ میرا سوال ہی آپ سے کہ 4 5 6 انڈیکیشنز ان تمام کنسیرین کے لیے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بتانے والے تو ان سب کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ نہ کسی کا نام بتا رہے ہوتے ہیں، نہ پتہ بتا رہے ہوتے ہیں، نہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میل ہوگا یا فیمیل، یہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 1 کروڑ لوگ ہیں تو اب یہ بتائیے کہ کیا ان 4 سوالوں میں سے کسی سوال کی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ کوئی پرانا مجھے نہیں ملا تو کیا میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے کوئی پرانا جاننے والا مل جائے گا؟ ٹھیک ہے. صحت کا خیال رکھیں جو ہمارے عمومی طور پہ پاکستان میں تو کوئی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا. اب نزلہ، کھانسی، بخار اب تو بہت عام ہو گیا ہے، پہلے بھی بہت تھا. ایٹنگ ہیبٹس ہم نے ٹھیک نہیں کی، ایٹنگ ہیبٹس ہماری بہت زیادہ خراب ہیں. تو اب پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں بھی کسی کو اتنی، میرا خیال ہے کہ وہ اس پرٹیکولر اخبار کے اس تراشی کے ان 4
جملوں کو پڑھ کے کسی کو اتنی کیئر نہیں ہوتی کہ یار انہوں نے لکھا تھا، یہ اتنا بڑا نام ہے، یا فلاں فلاں صاحب نے یہ بات بولی. ہو کیئرس؟ اس بارے میں سوچا آپ نے کبھی؟ اور اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سر یہ اتنی بڑی انڈسٹری، ہاراسکوپ کی انڈسٹری، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کی جو انڈسٹری ہے، یہ تو ویسے بہت سارے علوم ہیں. علم نجوم سب کی بنیاد ہے. ظاہر ہے تمام علوم کا خالق تو رب ہے. بے شک. علم کی حقیقت اور اس کی سائنسی جو اسے منطق کہہ لیں یا اس کی ویلیڈیٹی کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میں اتنا بڑا بتانے میں ماہر نہیں ہوں کہ میں آپ کی علم کی حقیقت کو بیان کر سکوں. ٹھیک ہے. علم دنیاوی، اس وقت تو بہت سارے دنیاوی علوم ہیں، لیکن جو ڈیوائن کہلاتے ہیں، جو آسمانی علوم کہلاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی علم علم نجوم ہے. سوری، اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں. تمام علوم ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. علم کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تمام علوم اللہ تعالیٰ کے ہیں، بنائے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی علم غیب کا علم نہیں ہے. یہاں یہ پوائنٹ میں کلیئر کر دوں تمام دیکھنے والوں کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، تمام سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام غیر مسلموں کے لیے یہ بات بتا دوں کہ کوئی بھی علم غیب کا علم نہیں ہے. اور یہ آپ کوئی مذہبی بات نہیں کر رہے. یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں چیزوں کو خراب کر دیا، خلط ملط، اردو میں ایک ورڈ ہے، خلط ملط کر دیا جاتا ہے. نہیں، یہ تو سن کے بھی بہت سارے لوگ کہیں گے معذرت کے ساتھ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے پر فتوے لگ جائیں، لیکن بہرحال قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے اور نہ ہی جنات ہیں. ان کی نفی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم علم پہ آ جاتے ہیں تو علم کی حقیقت اور علم کی تعریف یہ ہے کہ علم کہتے ہیں جاننے کو. آپ اس کیمرے کو جانتے ہیں، آپ اس مائک کو جانتے ہیں اس کے استعمال کی حد تک، لیکن اس کے بنانے کی حد تک تو آپ نہیں جانتے اس کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے. علم کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اسے ہر چیز عالم الغیب ہے، اس لیے ہے کہ اسے ہر چیز کی کریشن کی، یوز کی، اس کے آفٹر ایفیکٹس کی، اس کے جائز ناجائز استعمال کی، ہر چیز کی مکمل خبر ہے. علم کہتے ہیں خبر رکھنے کو، چاہے وہ کوئی سا بھی علم ہو. میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جن میں بنیاد جو ہے وہ علم نجوم کی ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسان اس کے بہت بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہماری انفارمیشن کے تحت بہت بعد میں بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو یا انسان کو بہت بعد میں تخلیق کیا، لیکن سورج، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے جو اس فارم میں ہیں یہ اربوں سال پہلے بن چکے تھے، تخلیق ہو چکے تھے. جب ہم آگے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق فرما چکا ہوتا ہے اور دنیا میں شریعتیں آتی ہیں، کتابیں نازل کی جاتی ہیں لوگوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، تو بہت سارے ادوار گزرتے ہیں دنیا میں. تو ہر کتاب اللہ تعالیٰ کی جو تھی وہ ایک علم کے ساتھ نازل ہوئی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو، یعنی اس کتاب کو علم کے ساتھ نازل فرمایا. تو علم کی حقیقت میں جب ہم بیک چلے جاتے ہیں تو بھئی یہ علم تخلیق کب ہوا؟ میں نے یہ پڑھا کہ جب کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جب بگ بینگ نہیں ہوا تھا اور کچھ بھی اس فارم میں نہیں تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، جہاں وہ موجود تھا، وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت ہوا کرتی تھی. اب ہم اس کو آسمان کہہ لیں یا کوئی بھی ماحول کہہ لیں، کوئی بھی جگہ کہہ لیں، تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم تو اس وقت موجود تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ علم کے ساتھ نازل کیا گیا. جب ہم تقدیر کا مطالعہ کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا یہ ایسٹرالوجی، علم جفر، علم رمل، یہ سب کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ پریڈکشن سے، تقدیر سے، آنے والے وقت سے، پریشانیوں کے ختم کرنے سے، پچھلے دور کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کے حوالے سے چیزوں کو ہم اسی لیے کرتے ہیں نا. میرا ایک ضمنی سوال لے لیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی علم غیب نہیں ہے، یعنی اللہ نے اگر غیب میں رکھا تو پھر آپ کو وہ طاقت بھی دی ہے کہ آپ اس کو جان سکیں یا جان لیں، ایسا ہی ہے؟ بہت تھوڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے. علم عطا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن انسان کی کیا اپروچ اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو پوری طرح سے
سمجھ سکے. یہ ایک جنرل سوال ہے. لیکن یہ تو واضح کر دیں نا کہ آیا یہ موبائل فون ہے یا یہ پاور بینک ہے, آپ نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہے, کیسے بنا, اگر میں میرے لیے فی الحال علم غیب ہے, لیکن جب جان جاؤں گا تو پھر غیب کا علم نہیں رہے گا. لیکن کیا یہ ہر معاملے میں ہے کہ کائنات کیسے بنی؟ ہر معاملے میں, ہر چیز میں, ہر جگہ پر علم غیب موجود ہے. تو پھر ایک آئیڈیالوجی کی آپ نفی کر رہے ہیں, یعنی جو ہمارے معاشرے میں پریویل کرتی ہے, اور میں اسے اگین کوئی مذہبی بات نہیں کہوں گا, مختلف سیکٹس یا مختلف اسکول آف تھاٹس کی الگ الگ سوچ کے مطابق کہیں نہ کہیں یہ اس آئیڈیالوجی کی نفی نہیں ہے جس میں کہتے ہیں کہ یار غیب کے علم میں ہاتھ نہ ڈالو. غیب کا علم تو کوئی ہے ہی نہیں نا. پھر قرآن کریم میں کئی جگہ ان کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو کہا کہ خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے, تو انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں. اب اس کی کیفیت کو کسی جگہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کیا کیفیت تھی آسمانوں کی اور زمین کی, یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بتا رہا ہے. اب یہ چیز غیب میں چلی گئی, ٹھیک ہے نا, لیکن آسمان اور زمین تو قائم ہو گئے. صحیح. اب زمین کے اندر کتنی دھاتیں ہیں, کیا سائنس نے ان کو سب کو ایکسپلور کر لیا کہ اگر دنیا کے گولے پہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک چلے جائیں تو اس کے درمیان کیا ہے, کور کیا ہے, اور کور کے اندر کتنی چیزیں, کیا ہم نے ہر چیز کو ایکسپلور کر لیا ہے؟ وہ تحقیق تو ابھی بھی چل رہی ہے, بہت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی, اور پھر نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی. سائنس روزانہ کی بنیاد پر اپنی پرانی تحقیق کو رد کرتی ہے اور نئی تحقیق سامنے لے کر آتی ہے. اور سائنس صرف ابھی تک ایکسپلوریشن کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے. سائنس کوئی چیز خود کریٹ نہیں کر رہی. جیسے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ایک زمین کے گولے کی طرح سے ایک چھوٹا سا گولا ایسا بنا لیں جو سائنسدان یا سائنس یہ کہہ سکے کہ ہم نے کن کہا اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں مٹیریل چاہیے, ہمیں کیمیکلائزیشن چاہیے, ہمیں ایکسپیریمنٹ چاہیے, ہمیں اس کا بیفور یوز اور آفٹر یوز چاہیے, اور پھر اس کا یوزفل ہونا یا نہ ہونا ہمیں یہ بھی چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, آپ کی دکان چل رہی ہے, میری دکان چل رہی ہے, اب میں ظاہر سی بات ہے میں اپنی دکان کی طرف بلاؤں گا نا لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو پھر میں لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دوں گا کہ یہ ان کے پاس جو علم ہے نا یہ بیکار ہے, جو میرے پاس علم ہے وہ اچھا ہے, اور میں تمہارا یہ کام 3 دن میں کر دوں گا, 5 دن میں کر دوں گا. کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا, کام کرنے والے معاملے پہ تو بعد میں ابھی تو فی الحال صرف علم پہ چل رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں پر کامل صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ روحانیت کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, یا روحانیت کیا ہے, چلیں اس کے بارے میں بتا دیں. جیسے ایک ورڈ اردو میں ہے ذی روح. ٹھیک ہے. ہر ذی روح کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر ایک روح ہے جس سے وہ زندہ ہوتا ہے. صحیح. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. کمپیوٹر ہارڈ ویئر از ورتھ لیس اور یوز لیس وداؤٹ سافٹ ویئر. ایگزیکٹلی. تو یہ ہارڈ اور سافٹ جو ہے نا, یہ جسم اور روح کو میں مثال دیتا ہوں کہ ہر شخص, ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا ہے اس کے اندر روح موجود ہے. تو روحانیت تو ہر شخص کے اندر موجود ہے. اب روحانیت کو عام زبان میں کہہ لیں, اگر میری طرح سے ایک جاہل آدمی بات کرے اور کہے کہ جی روحانیت نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. نیگیٹو سے مراد کیا ہے؟ شیطانیت. اور اگر پازیٹیو کی طرف آ جائیں تو رحمانیت. وہ اکثر ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا بدرو انسان ہے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے خیر نہیں ہے اس سے. ہاں, خیر اور شر کی جس طرح سے ہے اسی طرح سے یہ مثال ہے. تو روحانیت جو ہے نا, ہر شخص کے اندر ایک روح موجود ہے. ہر شخص کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سینس ڈالا گیا ہے جس سے وہ چیزوں کو, جس کو ہم عام طور پہ شاید شعور کہتے ہیں, لیکن میں اس سے بھی ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, چاہے جسے کوئی زبان بولنی آتی ہو یا نہ بولنی آتی ہو, لیکن ہر شخص کو سینس ہوتا ہے زندہ رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, اپنی حاجات کا, ہر چیز کا, تن ڈھکنے کا. تو روحانیت جو ہے وہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری بڑی چیز نہیں ہے. ہر شخص کے اندر روحانیت موجود ہے, ہوتی ہے, اور اس کو بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے, اور وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ شیطانی کام کرتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چل جاتے ہیں. روحانیت وہ بھی ہوتی ہے, وہ نیگیٹو ہوتی ہے. جو لوگ سیدھا کام کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی ہم, وہ اچھا سا لفظ ہے کہ ہم تو جی قرآن سے روحانی کام کرتے ہیں, ہم تو رحمانی کام کرتے ہیں, تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتی ہے. یہ جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے, اور سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے گرد ایک اورا ہے, ایک حالہ ہے جس سے آ کے چیزیں ٹکراتی ہیں تو نظر لگتی ہے. صحیح. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے.
تو یہ روحانیت جو ہے ان چیزوں کو کمزور کرنے اور طاقتور کرنے کا نام. تو کیا روحانی علاج انسان خود بھی کر سکتا؟ خود بھی کر سکتا ہے, خود اپنا علاج کر سکتا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, اگر ڈاکٹری سائنس میں بات کریں نا, تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈائگنوسس. اوکے, کہ آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا بیماری ہے, کیا مسئلہ ہے, ہو سکے. مرض کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1-to-1 ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان سے ہے. تو آپ اپنے رب کو پکارتے رہیے, پکارتے رہیے, پکارتے رہیے, پکارتے رہیے, کیسے بھی پکارتے رہیے, ورد کرتے رہیے, ذکر کرتے رہیے. اور ورد اور ذکر کے بارے میں ہمارے یہاں بہت کنفیوژن ہے, وہ میں یہاں پر تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ورد اور ذکر کے لیے پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہوتا, وضو بے وضو کا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ رات کو لیٹے ہوئے, نیند سے آنکھ کھل جائے تو, بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, چل رہے ہیں, سفر میں ہیں, آپ ہر حالت میں آپ اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں, اس کا ذکر کر سکتے ہیں, اس کو پکار سکتے ہیں. اب کیونکہ ڈائگنوسس کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے, تو اگر کسی کو صحت کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام, یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو اسم ذات کہلاتا ہے, جو کہ یا اللہ ہے. ایک فزیکل نیم ہے نا, آپ کا نام محمد علی ہے, میرے نام محمد کامل ہے, تو لوگ ہماری ہمیں فزیکلی دیکھ کے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے, وہ فزیکل نیم جو ہے وہ یا اللہ ہے, اور باقی تمام اسماء الہی جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت سے اس کو پکاریں, کسی بھی صفت سے. اس کے اندر ایک بہت پرانی کتاب تھی, مس ہو گئی, لیکن اس میں ایک چیز لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے 99 معنی ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے, ہو بھی سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام کے 99 معنی ہیں. اور جو چیز میں نے سمجھی اور تجربہ کی اور زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی بھی نام سے پکاریں. اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے نا, وہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کو عطا ہوتی. ٹھیک ہے نا بھائی, لوگ جا رہے ہیں بھگوانوں کے پاس, گھنٹیاں بجا رہے ہیں, اس سے بھی مانگ رہے ہیں, وہاں بھی ماتھا ٹیک رہے ہیں, لوگ ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر طرح سے لوگ کر رہے ہیں, ٹریول بھی کر رہے ہیں, دور دراز کے علاقوں میں بھی جا رہے ہیں, پیروں فقیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں, مزارات پہ بھی جا رہے ہیں, وہاں پر بھی سجدے کر رہے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک بلیف سسٹم ہے نا, اگر ہم اپنے اس بلیف سسٹم کو بحیثیت مسلمان کے, تھوڑا کنسائز کر لیتے ہیں, بحیثیت مسلمان کے اگر ہم اپنے بلیف کو اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں, اپنے رب کی ذات پہ کنسنٹریٹ کر لیں, تو کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ جبکہ وہ کہہ رہا پاکی ناپاکی نہیں چاہیے, وہ کہہ رہا وضو نہیں چاہیے. یہیں پہ ہی ایک سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہر ایک علم سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, علم سیکھنا تو میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک تقدیری مسئلہ ہے, ہر شخص تو علم نہیں سیکھ سکتا. اب آپ نے بات چھیڑ دی تو میں یہاں پر بات چھیڑ دیتا ہوں کہ بھائی تعویذ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو پہننے کے لیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم تو کیا, انہوں نے ایک آیت نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے پڑھنا کیا ہوتا ہے. اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ بھائی آپ ایک آیت کا ہے کہ بیماری کے لیے آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا ذکر کر لیں, کہتے ہیں ہمیں نہیں پڑھنا جاتا. تو پھر یہ متبادل ہے اس کا. تو پھر اس کا متبادل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو لکھ کر دیتے ہیں ان کو. ہاں, قرآن مجید کے بارے میں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو پڑھنا بھی باعث برکت ہے. بے شک یہ کتاب علم کے ساتھ نازل کی گئی ہے, اس کو لکھنا بھی باعث برکت ہے, اس کو پینا بھی, یعنی کوئی آیت لکھ کے اگر آپ کسی بیماری کے علاج کے لیے پئیں تو وہ جائز بھی ہے. اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار تو قرآن کریم ہی ہے, جس کتاب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. نہیں, لیکن میرا یہ سوال وہیں پہ ہے, اس کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ کیا ہر علم سیکھنا چاہیے؟ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی حکم دیا ہے کہ قرآن کو سورہ مزمل میں بھی اور کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اس کو پڑھا کرو. ٹھیک ہے, کم سے کم ہم اس کو پڑھنا تو سیکھ لیں. اللہ پاک خود کہتا ہے تحقیق کرو, بار بار کہا ہے تحقیق کرو. تو ہم اگر اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کی روزانہ قرأت کریں گے, تلاوت کریں گے, ریسائٹیشن کریں گے تھوڑی تھوڑی, اور یہ تمام علوم جو آپ سے متعلق ہیں, علم جفر, علم نجوم,
یہ سب قرآن کریم میں بھی ہے؟ قرآن کریم میں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. قرآن کریم میں اگر کسی علم کے بارے میں بات کی گئی ہے بغیر نام لیے تو وہ علم نجوم ہے, ستاروں کا علم. ستاروں کا علم. اب لوگ اس کو نہیں مانتے. دیکھیں لوگ کیوں نہیں مانتے, لوگوں کی نالج نہیں ہوتی نا. انہیں تو ابا نے یہ کہہ دیا, دادی نے یہ کہہ دیا, دادا, ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو بزرگوں نے یہ کہا تھا تو ہم تو نہیں مانتے. قرآن کریم میں سورہ شمس ہے سورج, سورہ قمر ہے چاند, سورہ نجم ہے ستارہ, سورہ بروج ہے یعنی یہ ایریز ٹورس جو بروج ہیں, اور سورہ طارق صبح کا ستارہ. اچھا, یہ 5 تو صورتیں ہیں جو اس سسٹم کے کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اور شاید سورہ یونس میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے منازل قمر کے بارے میں بتایا کہ ہم نے, سورہ یاسین میں تو بہت اوتھینٹک وہ ہے, 2 جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے چاند کی منازل مقرر کی. صحیح. اب یہ چاند کی منازل کیا ہیں؟ یہ ایسٹرالوجی کے اندر انسان کی زندگی کا حساب کتاب نکالنے کا جو ذریعہ ہے وہ منازل قمر ہے. ایسٹرالوجی کی اقسام کتنی ہے اور رائج اقسام کتنی ہے؟ دیکھیں رائج اقسام تو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ان کی گنتی بھی یاد نہیں. اچھا. لیکن جو ہم نے جب پڑھا دیکھا سمجھا تو ویسٹرن ایسٹرالوجی ہے, ویدک ایسٹرالوجی ہے, ویدک مین ہندی نجوم, جی, ویسٹرن ایسٹرالوجی, چائنیز ایسٹرالوجی, جیپنیز ایسٹرالوجی. اب تو سمجھ لیں کہ ہر ملک والوں نے اپنی اپنی ایسٹرالوجی بنانا شروع کر دی. ریجن کے حساب سے, اپنے اعتقادات کے حساب سے, اپنے مذہب کے حساب سے اس میں چیزیں ایڈ کرنی شروع کر دی ہیں. ہم کس کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں؟ کس کو فالو ہمارے ہاں زیادہ تر تو ویسٹرن ایسٹرالوجی کو ہی فالو کرتے ہیں. ویسٹرن مینس جو سورج سے حساب نکلتا ہے. ٹھیک ہے. کہ سورج ایک مہینہ ایک برج میں رہتا ہے, دوسرے مہینہ دوسرے برج میں, تو 12 مہینے میں 12 برج کا دورہ کرتا ہے. یہ جو ویدک ایسٹرالوجی ہے نا, جس کو ہندی نجوم کہا جاتا ہے, یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی. اچھا. اور اس کا کتابوں میں تذکرہ ہے کہ یہ جو بہت بڑے بڑے عرب مسلمان گزرے ہیں انہوں نے قرآن پہ ریسرچ کی. قرآن کے نزول کے بعد جب مسلمانوں نے ایک پیک پکڑا اپنی تعلیم کی طرف, تو الخیام, البیرونی اور اس طرح کے 85 نام ایک کتاب میں باقاعدہ درج تھے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 300-350 سال پہلے بہت سے کتب خانے جلائے گئے تھے, جو ان میں لاکھوں کتابیں تھیں جو جل کے راکھ ہو گئیں, جس میں مسلمانوں کا کافی علم ضائع ہوا. لیکن یہ جو علم اس وقت ہمارے ہاں ہمارے پاس ہے, جس کو ہم ویسٹرن کہہ لیں یا ویدک کہہ لیں, اس میں صرف تھوڑا سا درجات کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ویسٹرن ایسٹرالوجی میں 20 مارچ سے نیا سال شروع ہوتا ہے سورج کا, اور ویدک ایسٹرالوجی میں 14 یا 15 اپریل سے شروع ہوتا ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ 25 ڈگری کا فرق ہے دونوں میں. علم نجوم ایک میتھمیٹیکل, ایک ریاضی علم ہے جس میں ہر چیز سورج کے گرد مختلف قسم کے, سورج کے گرد سرکلز ہیں. ایک سرکل میں زمین گھوم رہی ہے, ایک سرکل میں وینس گھوم رہا ہے, ایک سرکل میں مرکری گھوم رہا ہے. تو یہ ایک میتھمیٹیکل, بہت ہی پیور میتھمیٹیکل علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریاضی کے اصولوں کے مطابق سیٹ کیا ہے. کون سی چیز کس سے کتنی دور ہے, کون سی چیز کس کے پاس کتنے دیر میں آئے گی, کون سا سرکل وینس کتنے دنوں میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرے گا, زمین کتنے دن میں اپنا چکر سورج کے گرد پورا کرے گی, یہ سب چیزیں. اور آسان سی الفاظ میں بتاؤں, سورج نے صبح نکلنا ہے. میں ایک آسان سے سوال پوچھ لوں آپ سے. سورج نکلے, ستارے آگے پیچھے گھومیں, جو بھی ہو, اس سے فرق کیا پڑتا ہے اور اثر کیا پڑتا ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آج 7ویں گھر میں ہوگا, 8ویں گھر میں, عام آدمی کو تو نہیں پتا, نہ اس کو گھر کا پتہ نہ ستارے کا پتہ ہے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رنگوں میں بنائی ہے, اور انسان کو, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ تحقیق کرو, تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نظر اٹھا کے دیکھو, تم میری تخلیق میں کہیں بھی ایک ہلکا سا بال برابر رکھنا بھی نہیں پاؤ گے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو, آیت کے ترجمے کو تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھو. کئی جگہ یہ فرمایا کہ تم نظر اٹھا کے دیکھو, تمہاری نظر شرمندہ ہو کے, درماندہ ہو کے واپس لوٹ آئے گی. تحقیق کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, دیکھیں قرآن کریم 2 طرح سے, ایک حکم ربی ہے اور ایک وعدہ ربی ہے.
حکم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ یہ کرو، مجھ سے مانگو، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھائی مجھے سے مانگو، میں ہی دینے والا ہوں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، تو یہ اس کا وعدہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ زبردستی وہاں پر ایک ورڈ لکھا جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. لیکن قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، یا تو ہم انہیں حکم مانیں گے یا اللہ کا وعدہ مانیں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. علم نجوم جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ لوگ جو ہیں ان کو نہیں معلوم کہ سورج 7ویں گھر میں ہے یا 8ویں گھر میں ہے، تو اس سے ان کی زندگیوں میں فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. سورج نے صبح نکلنا ہے اور شام کو غروب ہو جانا ہے، دن کے پیچھے رات ہے، قرآن میں لکھا ہے. کیا سائنس ایسی جگہ پہ پہنچی ہے کہ اس نے کسی علاقے میں سورج کو نکلنے سے روک دیا ہو؟ ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک ناممکنات میں سے ہے. صحیح. وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے اپنے فضل سے، اپنے حکم کن سے، اس میں جب اس نے کہہ دیا کہ تم نظر اٹھا کے دیکھو تم کوئی کجی نہیں پاؤ گے، ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے. یعنی سائنس تو خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. سائنس تو خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور جو ہمارا سائنسی علم ہے وہ صرف اور صرف ابھی ایکسپلوریشن کا کام کر رہا ہے. اسے علم الاخبار کہہ سکتے ہیں. علم الاخبار جو ہے نا وہ خبر دینے کے ہر اس علم کو کہتے ہیں، چاہے وہ علم جفر ہو، علم رمل ہو، علم نجوم ہو، علم الاعداد ہو، اور کوئی سا بھی. علم الاثار کیا ہے؟ علم الاخبار اور علم الاثار میں تال میل یہ ہے کہ خبر ہم یہ نکالتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں، پرابلم کو، ایشو کو دیکھتے ہیں. تو علم نجوم کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ ایک میتھمیٹیکل علم ہے. اس میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، برتھ کے وقت کون سی چیز، کون سا سیارہ کہاں رکھا ہوا تھا، کہاں بیٹھا ہوا تھا، بیماریوں سے، پیسوں سے، وغیرہ وغیرہ، زندگی کا ہر. تو علم نجوم صرف خبر دیتا. علم رمل، علم جفر یہ صرف خبر دے سکتے ہیں آپ کو کہ میں پچھلے کوئی کہے کہ اگر میں نے 3 مرتبہ کوشش کی اور میرا بزنس ناکام ہو گیا، تو یہ تمام علوم یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ناکام. اچھا، بتا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ناکام ہوا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. ریکٹیفائی کیسے ہوگا؟ ریکٹیفائی کے لیے علم الاثار کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم ورد کو لے لیں، ذکر کو لے لیں، یا اور بھی تعویذات وغیرہ کی طرف چلے جائیں. کسی کو اگر بہت ضرورت ہو تو اس کو تعویذ لکھ کے دیا جائے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ تعویذ ایک لکھی ہوئی دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تعویذ صرف اور صرف وہی ویلڈ اور کامیاب ہوتا ہے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس کے اسماء الہی کے یا قرآن کریم کی آیات سے ہٹ کر اور کچھ نہ لکھا ہو. نہ فرشتوں کے نام، نہ انبیاء کرام کے نام، نہ اولیاء کرام کے نام، کسی کا کوئی نام یا کسی سے کوئی مانگنا یا کوئی ایسی چیز اور اگر لکھا ہو تو پھر وہ شرک میں آ جاتا. کلیئرلی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو اسی طرح سے ہم اگر اس کے ساتھ، اس قرآنی آیت کے ساتھ اگر ہم یہ لکھ دیں کہ بفضل فلاں فلاں، فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ لکھ دیں کہ جی فلاں بزرگ کے نگاہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے، تو یہ سیدھا سیدھا شرک ہے. اچھا چلیں ایک بات اور بتا دیں. تعویذ میں ہمارے معاشرے میں، اور میرا خیال ہے شاید ویسٹ میں بھی، یہ جو دیگر علوم ہیں یا جو شیطانی علوم ہیں، ہمارے معاشرے میں تو بالخصوص لفظ تعویذ کو برا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں خاتون تعویذ کرتی ہیں یا فلاں شخص تعویذوں میں پڑا ہوا ہے. اب کیا تعویذ ایک اچھا لفظ ہے، برا لفظ ہے؟ اور ان دونوں میں اچھے تعویذ اور برے تعویذ بھی ہوتے ہیں، تو وہ تفریق کیا ہے؟ لیکن تعویذ تعوذ سے نکلا ہے، اور تعوذ نکلا ہے آؤز سے، اور آؤز کا مطلب ہے پناہ مانگنا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اوکے. تعویذ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی پرچے کے اوپر اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا، تو آپ اگر سورہ رحمان کی آخری آیت کی طرف رجوع کریں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی ہی برکت والا ہے، جو ذی الجلال بھی ہے، جلال والا بھی ہے، والاکرام، اور اکرام والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غصے والا بھی ہو سکتا ہے، جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے، لیکن اکرام والا وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. جلال تو وہ ذرا کم دکھاتا ہے. تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. اب کیسے برکت والا ہے؟
اس کو پڑھنے سے برکت ملے گی, اس کو لکھ کے پینے سے برکت ملے گی, اس کو لکھ کے جیب میں رکھنے سے برکت ملے گی. کیسے برکت ملے گی؟ ہر فارم میں جائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ خاتون تعویذوں میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ حضرت فلاں فلاں تعویذات کرتے ہیں, تو تعویذات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہمارے رحمانی اور ایک شیطانی. اب شیطانی میں یہی ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ لمبی بات تو میں نہیں کروں گا, لیکن قرآن کریم میں 3-4 جگہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے قیامت کے دن تک کی اجازت دے کہ میں تیرے اس بنائی ہوئی مخلوق کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی قیامت کے دن تک کی. تو یہ جو شیطانی سلسلے ہیں نا, بظاہر دکھنے میں کچھ سلسلے ایسے لگتے ہیں کہ یہ روحانیت والے سلسلے ہیں, لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی عادت ہو یا آپ تھوڑا سا تجسس کریں, تحقیق کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سلسلوں کے پیچھے بھی شیطانی سلسلے موجود ہیں. شیطانی علوم بھی ہیں, شیطانی کیا کہنا چاہیے کہ وہ جاب بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں, اور پھر لکھنا لکھانا اور وہ چلے کاٹنا, پھر ان چیزوں سے نیگیٹو کام لینا, تو وہ شیطان ان سے کنیکٹڈ. یہ ہمارے پاکستان میں تو بالخصوص بہت زیادہ کہ فٹ پاتھ سے لے کر اور بڑے بڑے جگہوں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بٹ ہر قسم کے آپ کو کارپوریٹ وظائف والا بندہ بھی ملے گا, آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی ملے گا, آپ کو کوئی خاتون بھی ملیں گی. تو کس پر بھروسہ کیا جائے؟ اور میں اس میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, لیکن بالخصوص یہاں مختلف نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلانا بابا, فلانا بنگالی, یا فلانا اس مذہب کا کوئی خاتون. کس پر یہ جو اشتہار بھی لگا کے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ محبوب قدموں میں, یا آپ کا کام 7 دنوں کے اندر ہو جائے گا, ایسا ہوتا ہے محبوب قدموں میں؟ یہ میں بہت سیریس سوال, بہت سیریس اور بہت اچھا سوال کیا, اور میں کافی دیر پہلے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سوال آپ کریں تو بہت اچھا ہوگا. یہ ساری دکانیں ہیں, چاہے وہ فٹ پاتھ پہ ہو, چاہے وہ کارپوریٹ آفس میں بیٹھ کے تعویذ بیچ رہا ہو, یہ سب دکانیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ایک صاحب علم شخص کو پتہ ہے کہ علم comes with great responsibility. اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ دنیا سے کوشش کرتا ہے کہ چھپا رہے, کیونکہ علم ذمہ داری ہوتا ہے, اور اس ذمہ داری کو نبھانا بہت مشکل ہے. ایک نارمل سی بات کر لیں, گھر میں اگر ایک شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اپنے گھر کو چلانے کا ذمہ دار ہے, تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اخراجات کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے جس طریقے سے دنیا اختتام کی طرف, خاتمے کی طرف جا رہی ہے, اپنے آخری راؤنڈ کی طرف جا رہی ہے, قیامت کی طرف جا رہی ہے, تو ویسے بھی ہمیں احادیث کے ذریعے بتایا گیا, اور ہمیں نارمل لائف میں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نیگیٹیوٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, شیطانی حرکات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسے میں صاحب علم لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا, اگر آپ اجازت دیں, کہ چلیں آپ تو ماشاءاللہ آپ شہروں میں رہتے ہیں, لوگ شہروں میں رہتے ہیں, اور جہاں پہ علم زیادہ ہے وہاں پہ شیطانی طاقتیں بھی زیادہ ہیں, لیکن کیا کریں ان سادہ لوگوں کا, معصوم لوگوں کا, جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں, اور وہی سب سے زیادہ جسے کیا کہیں کہ کمزور عقیدے والے ہیں, کہ وہ فوراً کوئی شاہ صاحب آ جائیں, کوئی پیر مرشد آ جائے, کوئی سر پہ دوپٹہ پرنا لے کے کچھ بھی کر کے آ جائے, کسی بھی حلیے میں آ جائے, میں آ جاؤں تو فوراً پاؤں میں پڑ جائیں گے, عقیدت احترام عروج پہ پہنچ جائے گا, اور وہ شخص بتا رہا ہوگا کہ تم نے اپنی بیگم کو کیسے رکھنا ہے. ایون خواتین کا ایک رش لگا ہوگا, اور خواتین پوچھیں گی کہ میں نے اپنے شوہر کو کیسے رکھنا ہے, چلانا ہے. یہ والے معاملات بھی تو ہیں نا, یا بچے کو اگر یورپ بھیجنا ہے, یا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, تو یہ والے معاملات بھی تو ہیں. سر کیا کریں؟ آپ کے اس پروگرام کی طرح اور بھی ہزاروں لوگ اب لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس طرح کے جعلی پیر و مرشد کے پیچھے مت جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن تو رہے ہیں, تو یہ کنسیو کرنا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جہالت تو اس وقت تک جہالت رہتی ہے جب تک کہ نالج نہ ہو, علم نہ ہو, جب تک چیز سنی نہ ہو. اب جب موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, یوٹیوب, فیس بک ہر کوئی دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام پہ ویڈیوز چل رہی ہیں, ریلز چل رہی ہیں, گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور
شروع میں نے پروگرام کی ایک بات کہی تھی کہ انسان کتنا ہی بڑا جاہل اور اسے بولنا بھی نہ آتا ہو تو اس کے اندر ایک سینس ہوتا ہے, ایک شعور ہوتا ہے جس سے وہ غلط اور صحیح کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. یہ گاؤں میں بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اور اب تو موبائل کے تھرو اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو انشاءاللہ تعالی, جو کہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے اور ہمارے لیے, بہت لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. نہیں, سمجھدار وہ ضرور ہیں, باشعور وہ ضرور ہیں, بس سادہ لوگ کا مطلب کہ وہ زیادہ ہینکی پینکی میں نہیں ہوتے, پھر بھی سب سے زیادہ وکٹم وہ بنتے ہیں. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, تھوڑے دن تک تو ہر کوئی وکٹم بن جاتا ہے, لیکن اگر پیر و مرشد کے دربار پہ حاضری دینے کے بعد اگر ان کا 4 مرتبہ کام نہیں بنتا تو 5ویں مرتبہ وہ بھی جاتے ہوئے تو سوچتے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, کہ اب فائدہ کیا ہے یہاں جانے کا, دینا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب مجھے جواب مل گیا, میرا خیال ہے دامن وقت میں گنجائش کم ہے. میرے 2 بہت بنیادی سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ بتائیں, یہ جو پامسٹری ہے یا ہاتھ کی لکیریں دیکھنا, یہ کیسا علم ہے؟ اور ظاہر ہے ہم بھی بچپن سے اور جوانی سے کچھ کتابیں ہم نے پڑھی تو 4-5 لکیریں تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پتہ ہے کہ رزق والی کون سی ہے, یا سب سے فیوریٹ جو شادی کی لکیر ہوتی تھی کہ اچھا 2 لکیریں ہیں تو اس کا مطلب 2 شادیاں ہوں گی. یہ علم ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کا بتانا کیسا ہے جس پہ باقاعدہ مختلف علماء کی جانب سے کہا بھی گیا ہے کہ ممانعت ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں پلیز. دیکھیں, شروع میں نے کہا کہ بہت سارے علوم ہیں جن میں سب کی بنیاد علم نجوم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے. علم رمل بھی ہے, علم جفر بھی ہے, علم العادات بھی ہے, اور یہ لکیروں کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی تخلیق کیا ہوا ہے, یہ کسی انسان کا تو بنایا ہوا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اس علم کو جاننے والے لوگ بہت گنتی کے ہی رہ گئے. کتابوں میں ہر چیز صحیح نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. تجسس انسان کے اندر ہے, آپ تجسس کریں, چیزوں کو دیکھیں, علم نجوم کے ذریعے بھی آپ معلومات کریں, کیونکہ علم الاخبار ہے نا, یہ ریکٹیفائی تو نہیں کر سکتی, اسی مسئلے کو حل تو نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں جو آپ نے تھیوری دی تھی کہ کچھ بھی علم غیب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اس کے مطابق تو اس کا بتانا بھی پھر غلط نہیں ہے. غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اندھا اعتماد کر لینا, اس کو اپنے لیے خدا بنا لینا, اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا کہ اگر لکیریں جب تک یہ وہ فلانے نے کہہ دیا لکیر مکمل نہیں ہوگی مجھے رزق نہیں ملے گا, رزق نہیں ملے گا, یہ چیزیں سوچنا بیکار ہے. دیکھیں, گائیڈنس لینا برا نہیں ہے, لیکن گائیڈنس لینے کے بعد چیزوں کو صحیح طریقے سے ان پر عمل کرنا, وہاں جا کے انسان جو ہے نا پھنستا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گائیڈنس کی بات کی یا ریمیڈی کی بات کی, ریمیڈی, دعا, وظیفہ, کوئی ایک حل, کوئی ایک چھتری, کوئی بارش, کیا ہے مجھے بتائیں. سب سے اچھی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیں. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. کیسے؟ ہاں, یہ بڑا آسان ہے. اچھا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, ہر حالت میں کر سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. ایک تو اس ذکر کو پکڑ لیں کیونکہ براہ راست اللہ کا ہی ذکر ہے, افضل الذکر ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں بتائے ہوئے فارمولاز کو یا ان کے وعدوں کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں, یا میرے پاس بیٹھ جائیں, نشست کر لیں کسی دن, پوچھ لیں کیا کیا چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لا ازیدنکم, میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لئن شکرتم لا ازیدنکم, اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, میرا شکر کرو, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو بے شک میرا عذاب بھی پھر شدید پاؤ گے. تو شکر کیسے کریں؟ ہاں, شکر کیسے کریں, تو اس کے لیے بھی صحیح حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں, اوتھینٹک, کہ الحمدللہ, جیسے لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے, اسی طرح سے الحمدللہ 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 افضل الدعا ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو کہنا مشکل نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہی ورد کرتے ہیں, لیکن اگر چلتے ہوئے, گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے, یا گاڑی میں آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور 2 منٹ یا 5 منٹ ہم نے الحمدللہ الحمدللہ کہہ لیا تو کنیکٹیوٹی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. شکرانہ بھی ادا ہو گیا, اللہ کی تعریف بھی بیان کر دی, بڑائی بھی بیان کر دی, کئی چیزیں اس کے انڈر میں آ جاتی ہیں. اور افضل الدعا ہے, ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, شکر بھی ادا کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی صحیح حدیث کے مطابق یہ افضل الدعا بھی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی دعائیں لگی ہوئی ہیں لائن میں میرے پاس, ٹھیک ہے, کون سی پہلے قبول کرنی ہے کون سی بعد میں, یہ تو اللہ کی مشیت پہ ہے نا. بہت شکریہ کامل بھائی. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا تحفہ آپ جاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کہ جو ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ناظرین کو دے رہے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. آج کے اس پروگرام میں جس کا آغاز ہم نے اس
سوال پر کیا تھا کہ 2025 کیسا رہے گا، میرا خیال ہے وہ کانسیپٹ اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ سوال ہی ایک ایسا سوال ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا یا یہ سال کیسا رہے گا، بیکاز ہر انسان کی تقدیر، اس کا مقدر، اس کی قسمت، اس کا نصیب بہت مختلف ہوتا ہے. ایک گھر، ایک قبیلے، ایک خاندان، ایک محلے، ایک شہر، ایک گاؤں، یا پھر اس پورے ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے نصیب مقدر کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں بہتری، جیسا کہ کامل بھائی نے بتایا، محمد کامل صاحب نے بتایا کہ ہم شکر کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے خدا سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں مزید بہتری لا سکے. تو میرا خیال ہے اسی دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ یہ 2025 کا سال ہم سب کے لیے نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا باعث بنے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے رزق کے ذریعے سے بہت اچھی صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم رکھے، اس ملک کو قائم اور آباد رکھے. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.